الحمد لله الحمد لله على نواله والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ قسمت بنانے کے حوالے سے اور خوش بختیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ خدائی راز ہے۔ جب بھی درود پاک پڑھنے کا کہا جائے یا کسی کو پڑھتے ہوئے سنیں تو بہت ذوق سے درود پاک پڑھا کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود۔
मुक़्तदर मोहतशम ज़ी वक़ार ज़ी एहतराम मशाइख़ मिल्लत उलमाए किराम बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये नूर बदामा सादत अफरोज़ कॉन्फ्रेंस आपका आज का ये रूहानी इज्तिमा वैसे तो बहाना तो इफ्तारी का है, लेकिन आज का ये इज्तिमा सुफ़ा यूनिवर्सिटी के एक अबकरी, एक फारिग तहसील, एक यगाना रोज़गार आलिम, इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब असदुल्लाहिल गालिब हज़रत शेर खुदा अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में खराज मोहब्बत पेश करने के लिए, नजराना अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। चूँकि जिस गहवारा नूर में, जिस गहवारा इल्म में इस वक्त हम हाजिर हैं, इस गहवारा इल्मी का भी रूहानी नसबनामा ये जामिया सुफ़ा से ही मिलता है। तो आज हम सुफ़ा यूनिवर्सिटी के एक फारिग तहसील की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे हक़ कहने की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी भी यूनिवर्सिटी की काबिलियत इस हवाले से देखी जाती है कि वो जो प्रोडक्ट दे रही है, वो इदारा जो लोग दे रहा है, जो लोग पैदा कर रहा है, वो लोग किस नौइयत के पैदा हो रहे हैं, किस नौइयत के लोग पैदा हो रहे हैं। उनके अंदर इल्म के नूर के साथ साथ इंसानी कदरों की बुलंदी किस कदर है। सिर्फ अल्फाजो हुरूफ की दुनिया में अपना नाम पैदा कर लेना ये कोई बात नहीं है। असल बात तो ये है कि जो सीने के अंदर इल्म मौजूद हो, उसका जलवा इंसान की सोशल लाइफ में भी नजर आए, प्रैक्टिकल लाइफ में भी नजर आए। हजरात मोहतरम, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, बहुत सारे कॉलेजेस मौजूद हैं। आज इदारों में लोग तैयार हो रहे हैं। तीन तरह के लोग तैयार होते हैं इदारों में। एक वो लोग हैं जो हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं कि मुझे फलां चीज़ नहीं मिली, मुझे फलां हक नहीं मिला, मुझे फलां चीज़ नहीं मिली, मुझे फलां चीज़ नहीं मिली। अपनी ड्यूटी की तरफ और अपने फ़राइज़ की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं होती। तो अगर यूनिवर्सिटियाँ और अगर कॉलेजेस और अगर तालीमी इदारे इस किस्म के लोग पैदा करते हैं तो वो इदारे कामयाब इदारे नहीं हैं। और जिस सोसाइटी में ऐसे लोगों की कसरत पाई जाए, वो मुआशरा भी एक सतही और घटिया मुआशरा होता है, जिसमें लोग मांगने वाले तो बहुत सारे हों, अपने हक का तकादा करने वाले तो बहुत सारे हों, लेकिन कोई अपनी ड्यूटी अदा करने वाला ना हो। हजरात, दूसरी किस्म के लोग यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से, तालीमी इदारों से वो फारिग होते हैं जो अपने फ़राइज़ के ऊपर तवज्जो करते हैं, अपनी ड्यूटी सही तरीके से अदा करते हैं। तो जिस सोसाइटी में ऐसे लोगों की कसरत होती है, वो एक मुतवाज़न मुआशरा होता है। आज हमने देखना ये है कि पाकिस्तान में इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन इदारों से लोग किस किस्म के निकल रहे हैं। क्या सोसाइटी में जाके वो अपना सतही रोल प्ले कर रहे हैं या एक मुतवाज़न मुआशरा तश्कील दे रहे हैं। और हज़रात, किसी भी इदारे से जो आला किस्म की प्रोडक्ट निकलती है, जो आला किस्म के मिसाली किस्म के लोग निकलते हैं, वो होते हैं जो इल्म के नूर के साथ साथ मुआशरे में कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। जिस मुआशरे में
قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک آئیڈیل معاشرہ ہوتا ہے، وہ ایک مثالی معاشرہ ہوتا ہے۔ حضرات، آج ہم نے اپنے پاکستان کے اداروں کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنے اصل کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ ہم نے صفحہ کو بھی دیکھنا ہے، اور دار ارقم سے نور حاصل کرنے والے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہستیاں پیدا کی، جو لوگ تیار کیے، جن لوگوں کی زیبائش اور آرائش میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کیسے لوگ تھے۔ برادران اسلام، آؤ قرآن مقدس کھولو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا کی یونیورسٹی سے جو لوگ تیار کیے، ان کی شان یہ ہے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا نام جسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جناب شیر خدا کے دروازے پہ سائل آتا ہے، سائلہ کی صدا لگاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، اہل بیت کی نفوس قدسیہ، میں مسکین ہوں اور اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مہربانی فرمائیں میری جھول میں کچھ ڈال دیں، میری زنبیل میں خیرات ڈال دیں، میرا کاسہ اپنے جود و عطا سے بھر دیں۔ تو حضرات محترم، جو دن بھر کا سارا تیار کردہ کھانا ہے، جتنا افطاری کا سامان تیار تھا، جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی سے، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مرضی سے، حسنین کریمین کی ولوش پہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک ہے بندے کے پاس بہت سارا سامان ہو اور اس میں سے کچھ دے دینا، یہ بھی بڑی بات ہے، دل گردے کا کام ہے۔ لیکن حضرات محترم، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگ تیار کیے ہیں، وہ اس قدر جذبہ قربانی سے سرشار ہیں، اس قدر جذبہ قربانی رکھتے ہیں کہ جو کچھ افطاری میں موجود تھا سارا اٹھا کے مسکین کے حوالے کرتے، خود پانی سے روزہ افطار کر رہے ہیں۔ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہر جسم کی ضروریات ہوتی ہیں، ہر بندے کا جسم کا تقاضا ہے کہ اسے کچھ دیا جائے، لیکن حضرات محترم، یہ اپنے جسم کے تقاضے کو نہیں دیکھتے، یہ اللہ کریم کی منشا اور مرضی کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن یتیم آ جاتا ہے، آ کے دروازے پہ آ کے صدا لگاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، مجھے کچھ عطا فرما دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھرانہ آج بھی پسو پیش نہیں کرتا، لے تو لال سے کام نہیں دیا، نئے سوچ میں پڑے کہ کل کا سارا بھی کوئی لے گیا تھا، آج پھر دروازے کے اوپر آوازیں آ رہی ہیں، یہ کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، لوگوں نے ہمارا ہی دروازہ دیکھ لیا ہے۔ میرے دوستو، نانا جب یتیم نے صدا لگائی تو جو کچھ افطاری کے لیے آج تیار ہوا تھا وہ بھی اٹھا کے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اسی کا تم لے جاؤ، ہم پانی سے روزہ افطار کر لیں گے۔ حضرات محترم، یہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن پھر آتا ہے، جو افطاری کا سامان تیار کیا، افطار کے وقت دروازے پہ پھر ناک ہوتا ہے، دستک ہوتی ہے، پھر کوئی کہہ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں قیدی ہوں، ابھی قید سے چھوٹ کے آیا ہوں، اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، مہربانی فرماؤ میری تسکین کا سامان کر دو، میری زنبیل میں میرے کاسے میں خیرات ڈال دو۔ حضرات محترم، آج بھی کسی کے ماتھے کے اوپر شکن نظر نہیں آئی، بلکہ اللہ کریم کی نعمت سمجھا سائل کو، اور جتنا افطاری کا سامان تھا سارے کا سارا اٹھا کے اس سائل کے حوالے کر دیا۔ اب جانے والا تو لے کے جا رہا تھا، لیکن حضرات محترم، وہ جو سینے کی دھڑکنوں کو جاننے والا رب ہے، جس کی شان یہ ہے، فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ،
اور لوگوں اللہ کریم دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، نہا خانہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتا ہے۔ اللہ کریم دیکھ رہا تھا، میرے رب نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو پیغام دے دو، تیرے گھرانے والوں کی شان یہ ہے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا جو امام ہے، نبی کا وہ غلام ہے، پیر محمد کرم شاہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ ہماری بے حد خوش نصیبی ہے کہ نور دیدہ حضور سیدی ضیاء الامت، لخت جگر حضور سیدی ضیاء الامت، فرزند دل بند حضور سیدی ضیاء الامت، استعارہ علم و دانش حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس روحانی اجتماع میں اپنی روحانی ثروتوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی صفہ نے جو لوگ پیدا کیے وہ قربانی دینے والے لوگ تھے، وہ قربانی دینے والے لوگ تھے، اور اللہ اس کو کھلا دیتے، یتیم آ جائے اس کو کھلا دیتے، قیدی آ جائے اس کو کھلا دیتے، لیکن نام و نمود کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، بناوٹ کے لیے نہیں، تصنع کے لیے نہیں، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے نہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ فرمایا علی حبہ، اللہ فرماتا ہے میری محبت میں ڈوب کے کھلاتے ہیں، میری محبت میں ڈوب کے کھلاتے ہیں۔ اور پھر آگے جو ان کا نیریٹو، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ بھی اللہ کریم قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جب کھانا کھلاتے ہیں تو انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اگر کسی سے نیکی کرے تو اگر شکریہ کا لفظ نہ سنے نا تو اس کی طبیعت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ کتنا احسان ناشناس بندہ تھا کہ نیکی کی اور اس نے شکریہ کا لفظ تک نہیں بولا، کیسا بندہ تھا، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا وتیرہ زندگی کیا ہے، شیوہ زندگی کیا ہے، یہ کس ڈگر پہ زندگی گزارنے والے ہیں، کن خطوط پہ ان کی زندگی گزرتی ہے۔ اور میں انما نطعمکم، یہ کہتے ہیں او کھانے والوں ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، ہمارا کھانا کھلانا اللہ کے لیے، ہمارا کھانا کھلانا سبحان اللہ، ہمارا کھانا کھلانا لوجہ اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اس کا جو معنی ہے وہ تو میں نے کر دیا کہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ تو مرادی معنی ہے، لیکن اگر اس کو ظاہر الفاظ پیش نظر رکھ کے ترجمہ کیا جائے تو پھر اس کی خوبصورتی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے لوجہ اللہ ہے، وہ اللہ کا چہرہ مطلق دیکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کا چہرہ مطلق دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم دنیا کے کسی بندے کے چہرے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہمیں تو کسی اور چہرے کی طلب ہے، ہمیں تو کسی اور چہرے کی طلب ہے، ہم تو اللہ کے چہرے کی طلب رکھتے ہیں، چہرہ مطلق کی۔ لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی جزا کی بھی امید نہیں رکھتے، ولا شکورا،
اور جانے والے مہربانی کرنا، شکریہ کے لفظ بھی نہ بولنا، ہم تجھ سے تو شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات، آج اسی صفا یونیورسٹی کی ایک شاخ براستہ بھیرا شریف، براستہ بھیرا شریف، اسی صفا کا نور یہاں پہنچا، اور براستہ بھیرا شریف، بلکہ اگر تھوڑا سا وہ دائرہ لمبا کر لیا جائے تو براستہ سیال شریف اور پھر بھیرا شریف اور پھر یہاں یہ نور یہاں پہنچا۔ تو حضرات، آج اللہ کے فضل سے اس ادارے سے یہ دولے تیار ہوئے ہیں، یہ پروڈکٹ ہے اس ادارے کی، یہ علماء بن رہے ہیں۔ حضرات، ان اداروں سے یہ لوگ جائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ اللہ کا گھر آباد کریں گے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کریم اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ حضرات، بڑی خوش نصیبی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہم بڑا ہلکا سا جملہ بول کے تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں، فلاں بندہ سارا پورے دا پورا مسیتل ہی ہو گیا، ساڈا چھوڑتے ہوں نرا مسیتل ہی ہو گیا ہے، ہوں مسیتوں نکلدا نہیں۔ مبارک ہے، مبارک ہے جس کا بیٹا مسجد میں آنا جانا شروع کر دے۔ تو حضرات، مسجد میں تو ایک قدم جب اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو اللہ کریم درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور اس محفل کے حوالے سے آخری بات عرض کر کے میں حضور سیدی قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب آپ کی خدمت میں دستبستہ عرض کروں گا کہ آپ اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ میرے مرشد گرامی نباز یاسر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دلائل الخیرات شریف کی کتاب کے اندر یہ حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی لا یریدون بذلک الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء قوموا مغفورا لکم قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات، کہ جب لوگ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور منشا اللہ کی رضا کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ آپ کس لیے آئے ہیں؟ پھر بے شک بلند آواز سے کہہ دیں، کوئی پابندی۔ آپ سارے کس لیے آئے ہیں؟ افطاری تو آپ گھر میں بھی بہترین کر سکتے تھے، آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے۔ تو فرمایا جب لوگ جمع ہوں، اللہ کا ذکر کریں اور رضا الہی مطلوب ہو، تو جب وہ مجلس ختم ہونے لگتی ہے نا تو ناداہ مناد من السماء، آسمان سے فرشتہ ندا دیتا ہے، قوموا مغفورا لکم، خوشبختو یہ جاتے ہوئے اعلان سنتے جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ قوموا مغفورا لکم، اور صرف گناہ معافی نہیں ہوئے، قد بدلت لکم سیئاتکم حسنات، وہ جتنے داغ تھے نا تیرے دامن کے اوپر اس کو تو پھول بنا دیا گیا ہے، وہ جتنی خامیاں تھیں وہ تو خوبیوں میں بدل دی گئی ہیں، جتنی برائیاں تھیں وہ تو نیکیوں میں بدل دی گئی۔ تو کتنی اچھی محفل ہے کہ جس میں آ کے مقدر بدل جائے، برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں اور داغ پھولوں میں بدل جائیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے اس مجلس نور میں حاضر ہونے کا شرف نصیب فرمایا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ میں اسٹیج سیکرٹری خود ہی بن جاتا ہوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے ملفوظات سن سکیں۔ تو میں انتہائی ادب کے ساتھ استعارہ علم و دانش، عظیم ماہر تعلیم، حضور سیدی و مرشدی حضرت قبلہ پیرزادہ ڈاکٹر ابوالحسن محمد شاہ صاحب